कोई परेशानी हो सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाया जाए? अल्लाह का। यालमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है, सीनों के राजों को भी जानता है। हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं जानती थी, माँ के पेट में थे तुम, वो उस वक्त से तुम्हें जानता है, तुमसे मोहब्बत करता है माँ से भी 70 गुना ज्यादा। अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसकी अजमत है, उसका जलाल है। लिहाजा जब भी पुकारा जाएगा, वो पुकार जो असबाब से हटके है। असबाब का मतलब क्या है? मुझे प्यास लग रही है, मैं कहता हूँ पानी चाहिए, आप जाएंगे उठ के कूलर से पानी निकालेंगे ले आएंगे। ये वो मदद नहीं है, ये तो हर एक से मांगी जाती है। एक मदद वो होती है उसके इरादे का नाम। जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो दो काम करता है, या तो वैसे असबाब पैदा कर देता है या बगैर सबब के काम कर देता है। वो बगैर सबब के काम करे, इसको मोजज़ा और करामत कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको क्या कहते हैं? मोजज़ा और करामत। कोई सबब नहीं है, कर दिया उसने। जैसे बनी इसराइल में एक बंदा मर गया, कुरान से पता चलता है और आसमानी किताबों से भी, कातिल का पता नहीं चल रहा था, बड़े फड्डे हो रहे थे, बेगुनाह लोगों पे इल्जामात लग रहे थे। अल्लाह ने उस मकतूल को जिंदा किया, उस मकतूल ने खड़े होकर नाम बताया मेरा कातिल ये अल्लाह ने मदद की सबब के बगैर। ये होता है ये मोजज़ा। करामत अब बुजुर्गों की होती है और मोजज़ा पैगंबरों का। फर्क सिर्फ इतना है कि करामत पर ईमान जरूरी नहीं है जब तक कि वो कतई दलील से साबित ना हो। अगर कतई दलील के बगैर है तो अगर आपको बयान करने वाले पर एतमाद है तो मान लें, बयान करने वाले के बारे में आपका ख्याल है फेंक रहा है लंबी लंबी, तो नहीं माने आप। इन मोजज़े का इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन कुरान में कुछ करामतें ऐसी हैं कि हैं वो करामत लेकिन माननी पड़ेंगी, क्योंकि बयान कौन कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है। इसी तरह बयान करने वाला काबिल एतमाद है, आपको पता है ये झूठ नहीं बोलेगा, फिर भी आप इनकार कर रहे हो, तो ये करामत का इनकार नहीं है, फिर खुदा की कुदरत का इनकार है। मैंने शहीदों के खून की खुशबू खुदा की कसम अपनी नाक से सूंघी है। अब जिसको मुझ पे एतमाद होगा मान लेगा यार अल्लाह की कुदरत है। बंदा शहीद हुआ और उसके खून से अल्लाह ने खुशबू पैदा कर दी। लेकिन आपको अगर मुझ पे एतमाद नहीं है, आपका ख्याल है ये मौलवी साहब फेंकू है, तो ना मानो आप। लेकिन आपका ख्याल है कि मौलवी साहब फेंकू नहीं है, क्यों फेंकूंगा भाई? क्यों झूठ बोलूंगा? मैं इतनी बड़ी कसम मस्जिद में मिंबर पे बैठ के क्यों उठाऊंगा? इसके बावजूद भी अगर आप इनकार कर रहे हो कि नहीं जी शहीद के खून से खुशबू आ ही नहीं सकती, तो फिर ये हमारा इनकार नहीं है, फिर ये खुदा की कुदरत का इनकार है। ये वही ला मजहबियत है, इल्हाद है, जिसकी बेस पे लोगों ने खुदा का इनकार किया है। क्योंकि आज बहुत से लोग बाबों की करामतों का इनकार करते करते लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, करामत के वजूद ही के मुनकिर हो गए। ये गलत है, किसी भी चीज के एतदाल से उस पर रद्द किया जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तौहीद ये नहीं है कि आप करामतों का इनकार करते हैं। तौहीद, करामत का वजूद तो तौहीद की बड़ी दलील है कि अल्लाह की कुदरत है। तो मदद असबाब से हट के कौन करता है? बोलो अल्लाह। अब अल्लाह जब मदद करता है तो दो तरीके होते हैं उसके, या तो बगैर सबब के कर देगा, जैसे मैंने मिसालें दी। फिरौन को, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से कैसे बचाया? नाकामी के नक्शे पहले पैदा किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले बनी इसराइल को लेकर, घोड़े पे जा रहे हैं दौड़ते हुए, रास्ता भुला दिया अल्लाह ने, सही है ना? आगे पानी है, समंदर है, पीछे फिरौन। बनी इसराइल ने कहा इन्ना लमुद्रकून, मारे गए, बस आगे पानी, पीछे इतना बड़ा लश्कर गए। अब असबाब की दुनिया में बचने का कोई चांस था? है भाई? इम्पॉसिबल। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पे एतमाद, तो ये जो एतमाद है ये है वो मोहब्बत जो किसको दी जा रही है? माबूद को। अगर वहां कोई साइंटिस्ट आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहता कि मैं कोई अभी ऐसा करूंगा, एक तोप इजाद कर लूंगा और इन फिरौनियों पे आप बम्बारमेंट करोगे, मूसा अलैहिस्सलाम मान लेते उसकी बात? बोलो नहीं। उस पे तवक्कुल करते ना? भाई असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो माबूद किसको मानते थे? अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह। ईसाई सिर्फ अल्लाह नहीं कहते, मसीह अलैहिस्सलाम को भी साथ में मिला लेते हैं। ना ना ना, सिर्फ ऐसे मौके पे सिर्फ कौन? अल्लाह। कोई पैगंबर, कोई वली, कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि अब असबाब से हट के मदद करने की बात हो रही है। इसकी कुदरत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ये मोहब्बत और ये ताल्लुक अल्लाह के अलावा किसी और को दिया, आप 100 दफा कहो कि मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह कहेगा तुम एक अल्लाह को नहीं मानते, तुम सिर्फ जबान से बोलते हो, हकीकत में तुम नहीं मानते, झूठ बोलते हो तुम।
آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں، مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام، اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا. میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا، کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا. تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو، وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے. کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم. وہ جو پانی تھا دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے. چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی، ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے، وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے. اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا. تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے، لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے، ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا. تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے، کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی. یہ غلو ہے. سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا، اتنی ٹائم لگے گا اس میں. ایسا نہیں ہوگا جن گیا تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں. ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا. انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ. اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے. پیغمبر کا معجزہ، کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں، بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی. یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کرامت یہ کریں، صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں، تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی. یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. یہ ممکن ہے.
سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے، بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا۔ اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں۔ میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا، صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا، ان کو پاس یہ اختیارات ہیں۔ ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک، وہ بھی تو شرک تھا۔ تو جواب کیا ہے بھائی؟ وہ بزرگ نے نہیں کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے، قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا۔ اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے۔ کیا خیال ہے آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو، وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے، اس کی اب تخت کا دور گیا، اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں، ٹھک کرسی آئی، تو وہ صاحب کیا کرتے؟ یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں، جی بیٹی کی شادی ہے، جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے لوڈنگ کے لیے، یار اس بزرگ کو فون ملا یہ بیڈ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے، ٹھک بیڈ دلہن کے کمرے میں، بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ، رخصتی کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی جائے گی، پوں پوں پوں، وہ باجے بجیں گے، پھر جوتا چھپائی اور بیسیوں قسم کے خرچے ہیں۔ بزرگ کو رابطہ کیا حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے، اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں، اس کے ابا ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ بزرگ کیا کرتے؟ بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں، وہ کھاؤں گا نہیں، میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا، اتنے پیسے دے، ٹھک دلہن کہاں؟ آپ کے بیڈ پہ۔ تو اگر یہ داتا بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ جائیں نا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بزرگ تھے وہ بھی ایک ہی دفعہ تخت لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بار بار تخت دائیں سے بائیں کرتے رہیں بیٹھ کے۔ وہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو کرامت اسی طرح ہی ہوتی ہے، اختیارات نہیں آ جاتے کسی کے پاس کہ جب کریں جیسے کریں وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ تو جو شرکیہ دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس پہ شرک کرنا شروع کر دیا، اور جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا کے منکر ہیں یا خدا کے منکروں جیسا ذہن رکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اسباب سے ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی ملحدانہ سوچ کے حامل ہیں۔ تو یہ والے اسکالر بھی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا۔ تو سمجھ لو یہ اصل میں تو لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں، لیکن شرک کی نفی کی آڑ میں اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ ہر کہانی کو، ہر کرامت کو بولتے ہیں کہانیاں، ہر کرامت کو کیا بولتے ہیں؟ کہانیاں سنا رہا ہے۔ بھائی کچھ کرامت کے واقعات مستند ذریعے سے ہوتے ہیں، فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے خود بیان نہیں کیے، وہ جن لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے وہ سارے مستند لوگ ہیں، ان میں بہت سے تو بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں، اگر آپ ان کو جھوٹا قرار دو گے تو آپ کو حدیث پہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تبھی یہ جتنے لوگ ہیں نا جو فضائل اعمال کی کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مولانا زکریا کو تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں۔ جس کتاب سے مولانا زکریا نے وہ کرامت کا واقعہ لیا ہوتا ہے اس کتاب کے مصنف کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی فضائل اعمال، فضائل صدقات کی کرامتوں کے واقعات پہ کوئی بھی اعتراض کرے نا تو فوراً بولو کہ ٹھیک ہے تو اپنی بات پہ قائم رہنا، جس کتاب سے انہوں نے کرامت لی ہے اصل میں تو اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے نا، تو بول کہ اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ بولے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس کتاب کا مؤلف کیا تھا، اس کی حیثیت محدثین کی نظر میں کیا تھی۔ تبھی یہ جتنے لوگ ہیں یہ بس امت میں تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ تو اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے، یہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا، دوبارہ اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں، نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے گا، ایک بات، مستند ذریعے سے جو کرامت ہوگی اس کو مانا جائے گا۔ دوسری بات، کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی کبھار اللہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کوئی بزرگ تھے، اللہ والے ہوں گے، کوئی جانتا نہیں تھا ان کو، اللہ نے ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ بھی میرے نیک بندے ہیں۔ تو کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں۔ اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟
اللہ کے ہاتھ میں، اختیارات اللہ کے ہاتھ میں تھے. پھر اس نے موسیٰ کی لاٹھی سے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیے کس نے؟ اللہ نے. تو سمندر کے 2 ٹکڑے کروانے ہو تو کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. پھر اللہ کی مرضی بھائی. تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے. ایک اسباب سے ہٹ کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، کوئی سبب نہیں ہے، سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کر دیا، چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ. جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے. اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے. عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا. اللہ کی عادت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے، میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے. نہ. یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے، اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے، اولاد دے دے. کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی. وہ کہ معاذ اللہ نقل کفر، کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی. بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم. کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کر لیتا، ونس اپون اے ٹائم، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں، بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے. معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ فرار ہوئے، کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی، آپ بھی مظلومن فرار ہوئے وہاں سے، اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں سمندر ہے، پاگل کہاں جائے گا، آگے نہیں، ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا، ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹا کی طرف نکل جا. وہ کہہ رہے نہیں، میں کہاں جاؤں گا، سینڈ سپٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا. کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے. کہے گا تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے، آگے راستہ بند تھا، اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا، اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا. تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب، نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم کیا کہیں گے؟ تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے، بھول گئے تھے راستہ. چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے، وہ راستہ ہی بھول گئے، بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. کہ نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو، کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے، تو اللہ کرے گا، کر تو سکتا ہے، لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا، کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں، اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے، آج کل تھریٹس بہت ہیں، تھوڑا پرانی بات ہے، جان کا خطرہ ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا کہ اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ کہنے نہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. میں بلیچ پی رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، نہیں جاؤ بھائی، وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں، حالات خراب ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے. اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے، جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے، بنارس لوگ جاتے تھے نا، وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں. بنارس والا ادھر آتا تھا، وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں. ایسی جنگ چل رہی تھی، لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی. تو کراچی کے حالات دیکھے نا، تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو، نہیں جی اللہ بچائے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں، لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو. تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ. اس کی ایک اور مثال، جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو، دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے، نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے، سامنے ٹینک ہیں آپ کے پاس، اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہیں نہ جہاز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا تھا، 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا. بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا، وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے. تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے، تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313 1000 پہ غالب آ گئے.
नबी खुद 313 को लेके मक्का पे चढ़ाई के लिए कभी भी नहीं निकले। नबी मक्का पे चढ़ाई के लिए अपने इरादे के साथ उस वक्त गए हैं जब 10,000 का लश्कर तैयार हुआ है, फिर आपने मक्का पे अटैक किया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देखो 13 साल मक्का में आपने जिहाद नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं ईमान नहीं बना था। ना 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 ना, उस वक्त का जो ईमान था वो बाद में उस लेवल का ईमान तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान कह रहे जो हिजरत से पहले ईमान ले आए ना उनका ईमान सबसे तगड़ा है। बिलाल हबशी का ईमान रजी अल्लाह व अबू बकर का ईमान, उमर बिन खत्ताब का ईमान, सैयदना अली का ईमान, सैयदना उस्मान का ईमान, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद का ईमान। ये वो लोग थे जब इस्लाम इंतहाई कमजोर था, ऐसे पावरफुल ईमान वाले लोग थे ये। उस वक्त मुनाफिक का तस्वुर ही नहीं था, लेकिन आपने जिहाद किया उस 13 साल में। बोलो सबर 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 की तलकीन। इतना जुल्म हुआ है। खब्बाब इब्ने अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के पास आए कि मुझे मेरा मालिक जो है आग के अंगारों पे लिटाता है और इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ गए थे कमर में। या रसूल अल्लाह अला तस्तंसिरु लना, आप अल्लाह से हमारे लिए मदद की दुआ क्यों नहीं करते? तो खब्बाब इब्ने अरत ये भी तो कह सकते थे या रसूल अल्लाह आप तलवार उठाएं हम जिहाद करते हैं, या नबी कहते तलवार उठाओ हम क्या करते हैं जिहाद। नहीं किया। आपने फरमाया सबर करो, एक दिन आने वाला है कि एक औरत जेवर से आरास्ता होके सन्ना तक चलेगी, इतना लंबा रास्ता तय करेगी, कोई उसे खौफ नहीं होगा। ऐसा अमन दुनिया में कायम होने वाला है। लेकिन तस्ताजिलून, तुम जल्दी कर रहे हो, तो क्यों तलवार नहीं उठाई? इसलिए कि बहुत थोड़े थे और काफिर बहुत ज्यादा पावर में थे। ग्राउंड रियलिटी और असबाब को सबसे ज्यादा फोकस इस्लाम करता है। तभी तो मुसलमान दुनिया में मार खा रहे हैं, बैठे हुए फेंक रहे होंगे, बस बातें कर रहे होंगे, किसी भी चीज का कोई सबब इख्तियार नहीं करते, न सेहत का सबब, बेमौका तवक्कुल। तो नबी ने मक्का में 13 साल सबर किया है, क्योंकि ताकत बोलो नहीं थी। इतने से लोग नहीं लड़ सकते भाई, इतनों से। हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं, वो पत्थर नहीं हटा सकते, और ऐसी कौम को हुक्म दिया जाए कि तुम इनके खिलाफ क्या करो, लड़ाई शुरू कर दो। वहां इतना कर सकते थे कि जान बचा के मक्का से निकल जाएं। जान बचा के क्या करें, ये निकलना बड़ा मुश्किल था, मक्का वाले निकलने नहीं दे रहे थे। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग की है। जब मुशरिकीन ने आपके कत्ल का फैसला किया तो अल्लाह ने वही की कि अब आप मक्का से निकल जाएं, क्योंकि ये आपको कत्ल करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी प्लानिंग की है कि मक्का और मदीना का जो रास्ता था वो इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि मुशरिकीन को पता था इसी ट्रैक पे चले होंगे। ना ना ना, अपोजिट वाला रास्ता जो मदीना से दूर कर देता है, उस रास्ते पे आप चलना शुरू हुए। तो आप तो मोजजा और करामत, आपके हाथ पे तो मोजे जाहिर होते थे। आप कहते भाई चलो निकलो यार। बचाने वाला कौन है? अल्लाह है भाई। जिस अल्लाह ने मूसा को बचा लिया समंदर के 2 टुकड़े करके, वो मुझे क्यों नहीं बचाएगा? चलो निकलो। ना 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 ना, फरमाया यहां से नहीं उधर से जाएंगे, ताकि किसी को शक ही ना हो, किसी को वहम ही ना हो। तो मोजे और करामत के वाकयात सुन के ना, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत पे ईमान लाना है हमने, कि अल्लाह कभी कभार इस तरह भी मदद कर लेता है। करना वही है जो असबाब कह रहे हैं। कितने शुगर के मरीजों को देखा है, रसगुल्ले खा रहे होते हैं, कहते हैं मौत तो एक दिन लिखी हुई है और अल्लाह है बचाने वाला। तो मैं उनसे कहता हूं मौत लिखी हुई है, तेरी बहुत जल्दी लिखी हुई है, क्योंकि अल्लाह को पता था ये शुगर का पेशेंट है, लड्डू के डब्बे खा जाएगा, लिहाजा अगली 1 जनवरी से पहले फरिश्तों को ऑर्डर हुआ होता है कि इसकी लिखी हुई है 31 दिसंबर के 12 बजने से पहले उसको उठा लेना, डेट चेंज नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ तो होता है, लेकिन वो लिखा हुआ हमारी हरकतों के हिसाब से ही होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? मौत लिखी हुई है, लेकिन उसमें हरकतें भी लिखी हुई हैं कि ये इतनी जल्दी मर जाएगा। क्यों? काम सारे मरने वाले करेगा ये, इसलिए क्या हो जाएगा, जल्दी मरेगा। तो मौत का एक दिन यकीनन मुतय्यन है, लेकिन उसके असबाब भी मुतय्यन है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तभी मुसलमानों में आप देख लो, मोटा है तो मोटा ही होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। गैर मुस्लिम असबाब को फोकस कर रहे हैं, वो सुबह उठ के वर्जिश भी करते हैं। मैं थाईलैंड में गया तो फजर की नमाज के बाद मैंने देखा फुल मार्केटें खुली हुई हैं, ऐसे जैसे खचाखच रश होता है बाजार में। अभी सूरज निकला है और इतनी मार्केटें फुल। हमारे यहाँ तस्वुर है 12 बजे भी मार्केटें नहीं खुली होती। तो ये कौम सेहतमंद रह सकती है? खाए जा रहे हैं। मेरे सिर्फ पराठे वाले बयानात को फोकस किया हुआ है, वर्जिश वाले बयानात को फोकस किया ही नहीं है। तो ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई, फिर बीमार होते हैं भाई। अल्लाह, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, सेहत भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह बहुत बड़े हैं, यकीनन अल्लाह बहुत बड़े हैं। इसी वजह से तुझे इन लड्डुओं की वजह से बीमार कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं तुझे। तो आज मोजज़े और करामत बरहक हैं, लेकिन ये बताने के लिए
کہ مایوس مت ہونا، بعض دفعہ سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، ہم نے تو اسباب ہی اختیار کرنے ہیں بھائی کامیابی کے لیے، جیسے نبی نے اختیار کیے۔ مکہ میں جہاد نہیں کیا آپ نے، پھر غزوہ بدر میں بھی ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا، ورنہ آپ کا ارادہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کا نہیں تھا۔ پھر احد میں بھی مشرکین نے پہل کی تھی، آپ نے بڑھ کے مکہ پہ حملہ نہیں کیا، تو دفاعی پوزیشن میں آپ لڑے ہیں کہ دفاع کرو اپنا، وہ تو کرنا بنتا ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا تھا، دفاعی پوزیشن۔ پھر غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کا ارادہ کیا، تو بھی آپ نے دفاع پہ اکتفا کیا، بڑھ چڑھ کے ان پہ حملے نہیں کیے، بھائی دفاع کرو کسی طریقے سے، اس میں مشورے لیے۔ مشورے کیسے لیے؟ صحابہ کرام نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے مل کے کوئی حملہ کر لے، تو آپ نے سلمان فارسی کو بلایا کہ فارس میں تم نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھی ہے۔ کیا کرتے ہو؟ خندقیں کھودتے ہیں ہم تاکہ دشمن اندر نہ آئے۔ اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا خندق، وہ خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا، وہ ایسا نہیں ہے کسی بلڈنگ کے لیے ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے، چاروں طرف وہ تمام ایریاز جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، اتنے بڑے گڑھے کھودے جائیں کہ دشمن کا اونٹ اور گھوڑا ان کو کراس کر نہ سکے۔ یہ آسان کام تھا، جبکہ مدینہ اکنامکلی اس وقت انتہائی کمزور تھا، بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں لوگ، پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن آپ کدال لے کے گڑھے کھود رہے ہیں۔ وہاں بھی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے، مدد کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو، اللہ نے کیا ہے، مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو اتنی ٹینشن نہیں بھائی، بس تھوڑا بہت مشورہ میں نے لے لیا حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے۔ باقی فارس کے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ، وہ تو ہے کافر، ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے کافر کا بچہ ہے، اس کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہے ہو، کافر کے بچے وہ، ہم ایسے کہتے ہیں نا، وہ کافر کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی مومن تھے، لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ کس کی لے کر آ رہے تھے؟ فارسیوں کی، جو اس وقت آگ کی پوجا کرتے تھے، تو نبی نے وہ اس کو قبول کیا کہ بہترین سجیشن ہے۔ جب اپنا پورا کام کمپلیٹ کیا تو پھر معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے، پھر معجزے ہوئے ہیں کہ ایک سرید کا پیالہ وہ 20 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، ایک دودھ کا پیالہ، ایک پیالہ ہے اور سارے صحابہ اس کو پی رہے ہیں، وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ جو آپ کا کام تھا آپ نے کر لیا، اب اللہ اسباب کو فیل کر کے وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تبھی لڑنا فوجوں کا کام ہے جن کے پاس پراپر ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہوگے، جہاد کرو ان کے خلاف۔ میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا، ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے، ہمیں کوئی نہیں دے گا۔ اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو، اور آگے میں نے وضاحت کیا برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت، جائز تنقید کرو، یہ میں نے کہا ہے، لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں۔ لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے، جو مرضی کرتے رہیں، یہ میں نے نہیں کہا۔ جائز تنقید 100 دفعہ کرو، دھرنے بھی دو، کنٹینر لا کے رکھو، اپنے مطالبات پورے کرواؤ، اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا؟ میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ، بم دھماکے، مار دھاڑ، یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی، رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا، غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے، کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی، ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے، ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤں، تیرے پاس کون سا میکینزم ہے؟ تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلے کیا کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا، پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا، اسلام آباد پہ قبضہ کرنا پڑے گا، کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبہ کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا، پھر ہوتا کیا ہے، ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں، پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں، اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی، ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ، ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا۔ تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل، یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے۔ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو، کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپیں گنے لے کے نکل جائیں، یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی، اس سے نقصان ہوگا، ملک میں انارکی پھیلے گی، ملک کے ٹکڑے ہوں گے، اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا، اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے۔ اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب ہی کہ احتجاج کرو، میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو، کس نے منع کیا بھائی؟ کس نے منع کیا ہے؟ بنگلہ دیش والوں نے کیا نا احتجاج، کامیاب ہوئے وہ، تو کس نے منع کیا آپ کو احتجاج کرنے؟ یہاں تو بات خلافت سے شروع ہو رہی ہے، اور خلیفہ کون ہوگا آج تک نہیں ڈیفائن کر پائے یہ لوگ۔ وہ خلیفہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عورت اپنا شوہر بنا لے،
और वो मुल्क का खलीफा बनने निकला होता है। ये यूनिवर्सिटियों में बहुत हो रहा है आजकल। जाएंगे तो कुछ टिश इंग्लिश मारी और फिर मौलवियों को बुरा भला कहा कि मौलवी तो ये कर रहे हैं, मौलवी तो तकरीरें कर रहे हैं, तो तसव्वुफ में लगे हुए हैं, तज़किया में लगे हुए हैं, निजाम की तब्दीली। और निजाम की तब्दीली का मतलब पता है क्या होता है इनका? बगावत। अब तो वाज़ेह लफ्जों में कहना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोगों को एजेंसी ने उठा के उनके अगले पिछले गुनाह माफ किए फिर छोड़ दिया, तो वो बगावत का लफ्ज यूज नहीं कर रहे। अंदर अंदर उनके वही जज्बात हैं, खिलाफत, निजाम तब्दीली। अबे क्या मतलब निजाम की तब्दीली? हमारे पास एक सूटेबल पैकेज है निजाम की तब्दीली का। वो पैकेज क्या है भाई? यूनिवर्सिटियां बनाओ, स्कूल बनाओ, तालीम को फोकस करो, ताकि आपकी छत के नीचे जब कोई बंदा पढ़ के फौज में जाएगा, जब कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, जब कोई अदलिया में जाएगा, माहौल आप उसको दीनी माहौल दोगे तो वहां जाके फैसले भी कैसे करेगा? अच्छे। और अगर आप इन शोबों में नहीं गए तो फिर ये तमाम अहम तरीन शोबे आपने इस्लाम दुश्मनों के लिए छोड़ दिए हैं। फिर फौज में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, अदलिया में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, फिर फैसले आपके खिलाफ होंगे और आप धरने देते रहोगे। ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। ये तरीका नहीं है कि आप उठे और धम धम करके आपने इतने बंदे वहां मार दिए, इतने बंदे वहां मार दिए। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और अगर हासिल हुआ तो आपको नहीं होगा, उन ताकतों को होगा जो आपको फेवर कर रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? उन ताकतों को फायदा होगा इससे। और वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, मुझे और आपको कोई पड़ोसी मुल्क ठिकाना नहीं देगा। हमने ठिकाना दिया, वो नहीं देंगे हमें। लोग कहते हैं डॉलर लेके ठिकाना दिया था, तो आप भी तो डॉलर लेके हमें भगा रहे हो वहां से। और हमने कितने अफगानी यहाँ पे जो हमारे भाई हैं, क्या डॉलर लेके हमने उनको यहाँ ठिकाना दिया है? किसने डॉलर लिए भाई? आज भी घूम रहे हैं और हमें खुशी है। जीरो से करोड़पति बन गए, उनकी जायदादें हैं, प्रॉपर्टियां हैं। 100 दफा हमें खुशी होती है इससे। मुसलमान है। ज़ियाउल हक की तकरीर आप सुने जाके, जब ये अफगान जिहाद शुरू हुआ था, उसने कहा था, उसके अल्फाज 90, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं, उसने कहा था अफगानों के लिए हमारा मुल्क खुला हुआ है, आए यहाँ पे धड़ाधड़ आए। आपने उस सारे एहसानात को 2 मिनट में धजियां उड़ा दी कि तुमने तो डॉलर के लिए किया था। तो हमें कोई भी नहीं रखेगा। और मालूमात जब तक ऑथेंटिक मालूमात ना हो ना, तबसरा मत किया करो। ऑथेंटिक मालूमात यही है कि तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। सही है, इस ध्यान में रख। ना पड़ोसी रखेंगे, चाहे वो इस्लामी हुकूमत है, हमसे अच्छे होंगे, 100 दफा अच्छे होंगे। उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, 100 दफा कुर्बानियां हैं। उनके शहीदों के खून से खुशबुएं आई हैं, 100 दफा आई हैं। लेकिन मुझे और आपको नहीं रखेगा कोई भी, ये जहन में रखना। और सिर्फ नहीं, ये नहीं कि रखेंगे नहीं, लित्तर मार के बाहर निकालेंगे, लित्तर मार के। बोलेंगे दफा हो यहां से, इज्जत से भी नहीं निकालेंगे, लित्तर मार मार के निकालेंगे। वैसे ही मुलाकात के सिलसिले में चले गए तो ठीक है, रहने के लिए गए, लित्तर मार के निकालेंगे, लित्तर मार के। यकीन नहीं आता, जाओ, चले जाओ। समझते हो? बाकी उनकी कुर्बानियों का कोई इनकार नहीं है, जो इस्लाम नाफिज किया उसका कोई इनकार नहीं है, 100 दफा। और सब हमारे भाई हैं भाई, किसी से नफरत फैलाना मकसद नहीं है। जितने पड़ोसी मुल्क हैं हम उनसे हम तो इंडिया से दोस्ती के कायल हैं, जो खालिसतन काफिर मुल्क है। बस सिर्फ इतनी नॉलेज देना मकसद है कि तुम्हें कोई रखेगा नहीं, समझ रहे हो? और सिर्फ निकालेंगे नहीं, लित्तर मार के निकालेंगे। इस पे लोग एतराज कर रहे हैं मेरे बयानात पे। मैं तो जो ग्राउंड रियलिटी वो बयान कर रहा हूँ। बाकी तो हम तो दोस्ती के कायल हैं भाई। और जो भी है पड़ोसी मुल्क के हमारे भाई हैं, 100 दफा आज भी हम उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, 100 दफा तैयार हैं। इसको हम सबसे बड़ा जिहाद समझते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि बस जो ज़र्फ आपका है वो सारी दुनिया के सब लोगों का नहीं, इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत करो। आज हम किसी को पनाह भी इसलिए दे रहे हैं, दे भी इसलिए रहे हैं कि हमारे पास एक कंट्री है। नहीं हुआ खत्म। जब बात को मैं समेट के खत्म करता हूं तो अल्लाह 2 तरह से मदद करता है इंसानों की। बाज दफा असबाब के बगैर, जैसे मोजज़े और करामात। लेकिन अल्लाह की आदत क्या है? असबाब पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है भाई? असबाब। ऐसी जगह से असबाब पैदा करता है जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। तो फिर मुल्हिद कहता है यार ये तो सबब से हो रहा है ना, ये तो सबब से हो रहा है। क्यों तो सबब से हो रहा है? तो अल्लाह कहां कर रहा है भाई? वो सबब पैदा किसने किया है? अल्लाह ने किया है। वो सबब पैदा करने वाला कौन है? इस्लाम जो दुनिया में आया, गालिब आया, वो भी तो असबाब से आया ना। वो असबाब पैदा किसने किए? अल्लाह ने किया। ऐसी जगह से अल्लाह असबाब पैदा करते हैं जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। और बाज दफा असबाब फेल कौन करता है? अल्लाह। आप समझते हो बहुत दौलत आ गई, बहुत कुछ हो गया, आप अल्लाह को भुला देते हो। अल्लाह आपसे दौलत छीन लेता है। छीनता कैसे है? सबब पैदा कर देता। कोई ऐसी बीमारी लगा दी, सारी दौलत उस बीमारी में खर्च, जायदादें तकसीम होना, जायदादें बिकना शुरू। ऐसे लोग हमने देखे हैं। एक बीमारी हुई, इलाज में जीरो हो गए बिल्कुल। करोड़ों करोड़ों रुपए जो उन्होंने कमाए थे खत्म, भीख मांगने पे आ गए।
حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ تعالی ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے، ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹھ صاحب رہا کرتے تھے، ہر وقت مولویوں کی برائی، مولوی ایسے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی 2 نمبر مولوی کے، تو وہ ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار، تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے کوئی مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے 2 نمبر. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، کوئی قاری صاحب تھے، کچھ غلط ہو گیا. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو، لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار، سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا، اس کی تو 100% غلطی ہے، لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہے نا، 2 نمبر اور 1 نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے، عالم ایسے، بزرگ ایسے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب، ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو. اب دبلا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں جو بیچارے کینسر ہو گئے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، 1 کروڑپتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی. جوان بھی تھا، اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا، سب سے معافیاں مانگی، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے، جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا، صبح و شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے، پسے ابو جہل کی طرح. کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے؟ اس کو مان لینا چاہیے تھا نا، اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا، لیکن وہ کیا کہتا ہے نیچے سے گردن کاٹنا، مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد پتا چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں ابو جہل جیسے. تو اس لیے میرے بھائی جو محبت اللہ کو دینی ہے وہ محبت کیا ہے؟ پکارنا صرف اس کو ہے. تو کرسچینٹی سے بھائی جو ہمارا مذاق اڑا ہے، ہم ہر مسیحی کو نہیں چھیڑتے، جو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے نا، مسلمانوں نے ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بھائی مسلمان کا جرم تمہارے جرموں سے ہلکا ہے. تم نے ایک جرم ایسا کیا ہے نا شرک کا، وہ ایک ترازو کے پلڑے میں جب لا کے رکھا جائے گا تو اللہ کہے گا مسلمان جیسا بھی ہے مانتا صرف مجھے تھا، اور تم جتنے بھی اچھے ہو میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو تم نے شریک کر لیا. تمہارا ایک جرم لاکھوں کلو کا ہے، صحیح ہے نا؟ اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے 20 جرم بھی اس جرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے، جبکہ وہ اس محلے کا بھی، کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال، اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ایسے 2 زانوں چپک کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو، وہ کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لے. چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، تو ہے کون، کس سے پوچھ کے آیا ہے، اور تو پہلے بتا تو تیرے
کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکات دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکات دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب, فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھئی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. کوئی یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے, اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھئی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تو پوچھ کیوں رہے ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا جبریل کو, بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے, پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہے نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. قرآن کہہ رہے فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے, موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. سمجھ رہے, ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے, دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فاوجس فی نفسہ, خاف موسیٰ نہیں ہے, موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا, اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا morال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فاوجس فی نفسہ, قرآن کہہ رہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قلنا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی, نا 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 نا, انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا, دیکھو انکا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے. کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار, رہنے تو, تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھنا. تو مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا, یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو, صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا,
ग्रामर के लिहाज से उसूली तौर पर इन्नका अंता आला होना चाहिए, या इन्नका, सॉरी अंता नहीं, इन्नका आला मुब्तदा मारिफा होता है, खबर क्या होती है, नकिरा। समझते नहीं हो बात, जब पढ़ोगे नहीं रात को तो समझोगे नहीं बात। इन्नका आला होना चाहिए, ए मूसा तू गालिब आ जाएगा, ये मतलब होगा सीधा सीधा तर्जमा इसका। अल्लाह ने आला पे अलिफ लाम लगा दिया। अलिफ लाम जब लगता है ना किसी, तो वो किसी स्पेसिफिक चीज को कहते हैं। जैसे किताब का मतलब कोई भी किताब, अल किताब का मतलब कोई स्पेसिफिक, कोई खास किताब। आप जब कहते हैं बंदा आया है, बच्चे घर में आके बता रहे होते हैं पंजाब में बंदा आया है, कराची में कहते हैं आदमी आया है कोई। ये बंदा का लफ्ज पंजाब से इंपोर्ट हुआ है। कराची में लोग कहते थे कोई इंसान आया है, कोई आदमी आया है, तो पंजाब में क्या कहते हैं उसको, बंदा आया है। अच्छा शगुन के इंसान का बच्चा बन जाए, वो बंदा बन जाए, ठीक है ना। तो हम जब कहते हैं कोई बंदा आया है, ये एक बंदा आया है, तो वो अननोन होता है। अब्बू को बता रहे होते हैं अब्बू एक अंकल आए हैं, इसका मतलब क्या होता है, कोई है। लेकिन अगर ऐसा बंदा आया हो जिसका आपको पता हो, यानी पहले आ चुका हो और आप उसके इंतजार कर रहे हो, वो स्पेसिफिक वो बंदा आ चुका हो, तो अरबी में कहेंगे अल बंदा। बंदा अरबी का लफ्ज नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए, जा रजुलन यो सड़े रागले, यो सड़े कहेंगे ना, यो आ सड़े रागले, मौका देके भाग ले। एक बंदा आया है, जा अर रजुल, तो इसका मतलब वो एक मखसूस बंदा है जिसका पहले से आपकी खोपड़ी में तसव्वुर है। तो कुरान कह रहा है इन्नका अंतल अल आला। अल आला का मतलब कि जब मुकाबला हो रहा है ना, तो जो शख्स बरतर आने वाला है, लोगों के जहन में गोया कि उसका एक तसव्वुर है कि एक न एक जीतेगा, तो वो जो जीतने वाला मखसूस शख्स है, आपके अलावा कोई भी नहीं है वो, और सिर्फ आप ही हो। अल आला कौन है आज? अल आला, आला नहीं बल्कि अल आला कौन है? पूरा पूरा तर्जुमा हो नहीं सकता इसका। वो कौन है? ए मूसा सिर्फ और सिर्फ तू ही है, तो ला तखफ, तुझे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये आयत कहां से आ गई? हाँ, तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, ये भी क्या है? बलागत है। जिससे पूछा जा रहा है वो साइल, मसऊल साइल से ज्यादा नहीं जानता। तो फिर हजरत जिब्रील ने, वो जो इंसान थे, वो जिब्रील थे, इंसान की शक्ल में आए थे, उन्होंने पूछा कि अलामत बताएं, तो आपने फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा। इस हदीस पे जो अदब वाली बात है वो मैं भी गिच्ची पकड़ के रखना भूल न जाऊं, लेकिन इस हदीस में बात आ गई है तो एक दिलचस्प बात क्या है, आपने क़यामत की पहली अलामत बताई कि बांदी अपने आका को जनेगी, यानी लौंडी और गुलाम से जो बच्चा पैदा होगा वो माँ का बेटा कम और माँ का बाप बोलो ज्यादा, माँ का मौला और माँ का आका ज्यादा होगा। गुलाम की मिसाल नहीं दी, क्योंकि गुलाम मर्द होता है ना, उस पे तसर्रुफ थोड़ा सा फिर भी कम होता है, यानी वो आपकी मिल्कियत में होता है लेकिन उस पे कंट्रोल कम होता है क्योंकि आदमी है। जब औरत आपकी मिल्कियत में होती है, लौंडी, उस पे वो तो कमजोर है ना, उस पे क्या होता है, आपका तसर्रुफ ज्यादा। तो जो मुकम्मल गुलाम और बांदी थी, वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वो ही उस पे क्या करेगा, यानी माँ का तो ऐसा हक है ना, माँ को तो सारी दुनिया जानती है ना कि माँ ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग माँ के ताने देते हैं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के गए थे कि जरा इनकी हिफाजत करना, बड़े नालायक लोग हैं, दाएं बाएं ना हो जाए। तो जब वापस आए तो देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बछड़े की इबादत। तो हजरत मूसा को सबसे पहले गुस्सा किस पर आया? हजरत हारून पर। अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची कि मां मना आका इधर आई तल्लू, ये गुमराह हो रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं? तो हजरत हारून ने क्या कहा, बाप का वास्ता नहीं दिया बल्कि माँ का। ला यबना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे, ए मेरी माँ के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है, माँ का वास्ता, क्योंकि मोहब्बत की अलामत है ना। अब्बा जो है ना वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाया, वो मोहब्बत वापस ज्यादा अब्बा से उम्मीदें नहीं लगाया करे। अब्बा की एक अलग वैल्यू है, वो मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं अब्बा, लेकिन वो जितलाते नहीं है। वो कह रहे हैं तमीज से, ज्यादा लाड प्यार दिखाओगे ना अब्बा, ही हो गया तमीज से बैठ वहां जाके आराम से, ठीक है ना, जो बात है अदब तमीज। माओ को ज्यादा अदब तमीज नहीं, माओ को लाड चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब्बा मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आसानी से समझ में नहीं आती क्योंकि ताजीम उस पर गालिब होती है। अम्मा की मोहब्बत 2 मिनट में समझ में आ जाती है। तो जब भी वास्ता दिया जाता है किसका? अम्मा का। तो हजरत हारून भी वास्ता किसका दे रहे कि भाई एक ही माँ के हम दोनों औलाद हैं, आप इतनी सख्ती तो ना करें ना, माँ का वास्ता दे रहा हूं आपको, यबना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे। तो माँ जो इतना करीबी रिश्ता है
جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے, ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے, بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہے. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے, جھنجھلا رہی ہے, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے, انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے, کوئی مسافر آیا. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں.
ایک اور واقعہ ہے، حدیث میں